इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन और जुमे की रात को कसरत से मुझ पर दुरूद पढ़ा करो। कि ला मालिक इल्लल्लाहु अज़्ज़ा व जल, कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के सिवा कोई मालिक है ही नहीं। बाकी जितने भी हैं वो तमाम मुख्तलिफ चीजों में वक्ती तौर पर थोड़ा बहुत कुछ इख्तियार रखते हैं, और वो भी दरअसल हकीकी तौर पर अल्लाह ही सुब्हाना ताला के दिए हुए इख्तियार में से है। कुरान मजीद में सूरत सबा में आता है, कुल उद्दुल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिल्लाहि ला यमलिकूना मिस्क़ाला ज़र्रतिन फ़िस समावाति वला फ़िल अर्द वमा लहुम फ़ीहिमा मिन शिर्किन वमा लहू मिनहुम मिन ज़हीर। कह दीजिए, पुकारो उनको जिन्हें तुमने अल्लाह के सिवा गुमान कर रखा है, यानी अल्लाह के सिवा किसी और हस्ती के बारे में अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि उनके कब्जे में कोई चीज है या उनके इख्तियार में कुछ चीज है या कुछ वो बिगड़ी बना सकते हैं या किसी मुश्किल में काम आ सकते हैं, तो उनको पुकार के देखो मदद के लिए। वो न आसमानों में जर्रा बराबर किसी चीज के मालिक हैं और न जमीन में, यानी उनका इख्तियार है ही नहीं, और न उनका इन दोनों में कोई हिस्सा है, कोई शराकत नहीं, और न इनमें से कोई उसका मददगार है। एक और जगह पर फरमाया, वत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहा, लोगों ने उसके सिवा कुछ और इलाह बना रखे हैं। ला यख्लुकून शैआ, वो किसी भी चीज को पैदा नहीं कर सकते। वहुम युख्लकून, और वो तो खुद पैदा किए गए हैं। वला यमलिकून लिअनफुसिहिम दर्रन वला नफ़अ, और वो तो अपनी जान के भी नफे नुकसान के मालिक नहीं। किसी और के मालिक तो कहां, वो खुद अपने भी मालिक नहीं, खुद अपने से भी किसी तकलीफ को दूर नहीं कर सकते, खुद अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। वला यमलिकून मौतन वला हयातन वला नुशूरा, न वो जिंदगी के मालिक है, न वो मौत के मालिक है, और न वो दोबारा जी उठने के ऊपर कुछ कुदरत रखते हैं। दोबारा उठाए जाने के भी वो मालिक नहीं। हकीकत ये है कि जिंदगी और मौत भी अल्लाह के इख्तियार में है। हमारी रूह का मालिक भी वही है। जब उसने चाहा इस जिस्म में दाखिल कर दी, और जब चाहेगा ले जाएगा, और कोई कुछ भी नहीं कर सकता। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं, ऐसे औकात आते हैं कि जब उसके पास बहुत अजीज और गरा कदर कीमती चीजें उसके हाथ से चली जाती जो उसकी मिल्कियत में होती। ऐसे में इंसान बाज़-ओ-वक़्त बहुत परेशान होता है। लेकिन अगर वो अल्लाह सुब्हानो ताला की इस सिफत को याद रखे, इस कुदरत को याद रखे, और उसके साथ उसकी हिकमत और उसके इल्म को याद रखे, तो फिर उसकी जिंदगी में परेशानी नहीं होगी। क्योंकि हमारे पास जो कुछ है उसी का दिया हुआ है, और इसमें से जो चाहे वो वापस जब चाहे ले ले, क्योंकि उसका असल मालिक वो है। हम तो अपने नफ्स के भी मालिक नहीं, अपने बच्चों के मालिक नहीं। हमारे पास जो जमीन में नेमतें हैं जितनी भी, उनके भी हकीकी मालिक हम नहीं। वो तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने अपनी रहमत के तौर पर हमें अता की है, अपनी रहमत के साथ अता की है, और जब चाहे वो इनमें से जिस चीज को लेना चाहे वो ले सकता है, क्योंकि इन सब चीजों का असल मालिक तो वही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जान रखो कि अगर सारी उम्मत मिलकर भी तुम्हें कोई फायदा पहुंचाना चाहे, यानी तमाम लोग इकट्ठे हो जाएं और तुम्हें कुछ देना चाहें, तो वो तुम्हें नफा नहीं दे सकते, सिवाय इसके जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया हो, यानी जो अल्लाह ने तुम्हारे हिस्से में रखा है बस वही तुम्हें मिलेगा। और अगर वो सारे मिलकर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, तो वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं दे सकते, सिवाय इसके कि जो अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया है। इसलिए इंसान को इस बात से बेफिक्र हो जाना चाहिए, इस बात से बेखौफ हो जाना चाहिए कि कोई और उसके कुछ बिगाड़ सकता है। इसी तरह अल्लाह के सिवा किसी और से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि कोई और उसे कुछ दे सकता है, क्योंकि देने वाला वही है जिसके पास कुछ मिल्कियत है और जिसके पास कुछ इख्तियार है। कुरान मजीद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल, आप कह दीजिए, ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रा, कि मैं तो अपने नफा नुकसान का भी मालिक नहीं। और आप कौन हैं? आप कोई मामूली हस्ती नहीं है, अल्लाह के हबीब हैं, मुहम्मद रसूलुल्लाह हैं, सैयदुल अंबिया हैं, और उनके बारे में फरमाया जा रहा है कि आप लोगों को बता दीजिए कि मैं अपनी जान के नफे नुकसान का भी मालिक नहीं हूँ, इल्ला माशा अल्लाह, मगर जो अल्लाह चाहे। वलौ कुन्तु आलमुल गैबा, अगर मैं गैब जानता होता, लस्तक्सरतु मिनल खैर, तो मैं खैर में, भलाइयों में बहुत कुछ हासिल कर लेता। वमा मस्सनी अस्सू, और मुझे कोई तकलीफ न पहुंचती, किसी किस्म का कोई दुख मुझे न पहुंचता। इन अना इल्ला नज़ीरुन व बशीरुन लिक़ौमिन युमिनून, मैं तो महज एक डराने वाला और खुशखबरी देने वाला हूँ उन लोगों के लिए जो ईमान ले आए।
ایک اور جگہ پر آتا ہے قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں تمہارے لیے نہ کوئی نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی بھلائی کا، کیونکہ ہر چیز کا اصل مالک تو اللہ ہے۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو بہت سی چیزوں میں بے بس اور بے اختیار پاتا ہے تو اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ واقعی ہر چیز دراصل اللہ کے اختیار میں ہے اور وہی مالک ہے۔ مشرکین مکہ بھی اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے، اسی لیے جب وہ حج پہ جانے کے لیے تلبیہ پڑھتے تو وہ کیا کہتے؟ لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، مگر تیرا ایک شریک ہے، کیونکہ وہ شرک کرتے تھے، کہتے تھے کہ تیرا ایک شریک ہے، تو اس کا مالک ہے، یعنی جن کو وہ اللہ کا شریک بناتے ان کے بارے میں بھی سمجھتے تھے کہ ان کا بھی اصل مالک اللہ ہی ہے اور وہ کسی چیز کے مالک نہیں، اور یہ کہتے ہوئے بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ تو ہم سب کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے، اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ حقیقی مالک اللہ ہی ہے، اور جب ہم کسی بھی چیز کے ضرورت مند ہوں، کچھ بھی چاہیں، تو حقیقی مالک کے آگے فریاد کریں کہ اے اللہ جو ہر چیز کا مالک ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے اور ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے، اور جب تو دینا چاہے تو تجھے کوئی روکنے والا بھی نہیں۔ تو اس طرح انسان کی دعا کے اندر ایک یقین پیدا ہو جاتا ہے اور انسان کو اطمینان نصیب ہوتا ہے کہ واقعی کوئی ہے جو سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، اور یہ چیز انسان کے لیے حقیقی تسلی کا باعث بنتی ہے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر وہ مالک ہے تو پھر باقی سب اس کے مملوک ہیں، باقی سب اس کے اختیار میں ہیں، اور ان کے دل بھی اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اس لیے کوئی بڑے سے بڑا ظالم کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر اسے اذن نہ دے، کیونکہ اس کے پاس جو وقتی اختیار ہے وہ بھی دراصل اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، کیونکہ حقیقی بادشاہ وہی ہے۔ دنیا میں اگر وقتی طور پر کسی کو اختیار ملا بھی ہے تو وہ اس کے لیے آزمائش، اور جو آگے اس کے پاس اس کے ساتھ ہے ان کے لیے بھی حقیقت میں وہ آزمائش ہے۔ لیکن قیامت کے دن یہ سارے اختیارات مکمل طور پر چھین لیے جائیں گے۔ اس دن بادشاہت صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہوگی۔ قرآن مجید میں آتا ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس دن کہا جائے گا کہ آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ ہی کی، جو ایک ہے، بہت دبدبے والا ہے۔ پھر یہ بات بھی ہمیشہ یاد رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے حیات دائمی ہے اور باقی سب ختم ہونے والے ہیں۔ کل من علیہا فان، تو جو بھی ختم ہونے والا ہے وہ حقیقی مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ مثلا ایک انسان اگر لامتناہی زمینوں کا مالک بھی ہو تو حقیقت میں دیکھے تو ہوتا کیا ہے؟ وہ انسان ہمیشہ تو زندہ نہیں رہ سکتا، ایک دن اس کو موت آنی، اور جب اس کو موت آتی ہے تو ان زمینوں کا کیا بنتا ہے، ان پراپرٹیز کا کیا ہوتا ہے؟ وہ سب اس کی اولاد میں تقسیم ہو جاتی، اور اگر اس کی اولاد نہ ہو تو دوسروں میں تقسیم ہو جاتی۔ سوچئے آج زمین کے جس ٹکڑے پر ہم بیٹھے، یا زمین کا کوئی حصہ جو ہم خرید چکے یا جس کے ہم اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں، اس کی ملکیت بھی کب تک ہے ہمارے پاس؟ اس کی اونرشپ کب تک ہے؟ اس کے اختیار ہمارے پاس کب تک ہے؟ اس سے فائدہ ہم کب تک اٹھا سکتے ہیں؟ صرف اس وقت تک جب تک ہم زندہ ہیں۔ موت کے ساتھ ہی ہاتھ کھلے کے کھلے رہ جائیں گے، اور کسی بھی چیز کا کنٹرول اور کسی بھی چیز کا اختیار ہمارے پاس نہیں رہے گا۔ پھر یہ کس کے پاس جائے گا اور آخر میں کس کے پاس ہوگا؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ آج تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بعد ہمارے بچے وارث ہوں گے، اور پھر بچوں کے بعد ان کے بچے اور ان کے بچے، لیکن پھر جب سبھی ختم ہو جائیں گے تو یہ سب چیزیں اپنے اصل اور حقیقی مالک کے پاس لوٹ جائیں گی۔ اس لیے کبھی بھی انسان کو دنیا میں جو کچھ بھی ملا ہے، چاہے وہ مال و متاع ہو یا اولاد ہو یا کوئی اختیار ہو یا حکومت ہو یا اقتدار ہو، کسی بھی چیز پر انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اس حقیقت کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ صرف چند دن کے لیے ہے اور بطور آزمائش ہے، اور بہت جلد ہاتھوں سے نکل جانے والا ہے، کیونکہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز جو اس زمین پر ہے سب فنا ہو جانے والی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن سے 100 سال بعد جو بھی زی روح اس زمین پر ہے سب کے سب فوت ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ صرف اس وقت نہیں، یہ سلسلہ مسلسل چلتا چلا آ رہا ہے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد جتنی بھی زندگی ہے زمین پر وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر نئے لوگ آ جاتے ہیں، پھر وہ وارث بنتے ہیں، پھر جنریشنز آفٹر جنریشنز یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ سب کچھ ختم کر دیا جائے گا اور سب کے اقتدار ختم ہو جائیں گے، اور حقیقی بادشاہت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس رہ جائے گی۔
कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर शख्स को मौत का मजा चखना है। तुम्मा इलैना तुरजाऊन, फिर हमारी तरफ तुम सब पलटाए जाओगे। इसलिए हमें उसी की तरफ रुजू करना चाहिए और इस हकीकत को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हकीकत यह है कि जो चीजें अल्लाह सुब्हानहू तआला वक्ती तौर पर भी हमारे इख्तियार में देता है, हमें उनसे बहुत मोहब्बत हो जाती, हमें वो अपनी लगने लगती, और यही इंसान की आजमाइश। मसलन खवातीन, उनके पास जो ज्वेलरी होती, घर के साजो सामान होते, उनके साथ किस कदर अटैचमेंट होती। लेकिन कभी आपने किसी ऐसे घर का मंजर देखा होगा कि जिसमें हर चीज बहुत खूबसूरत तरीके से सजी हुई है, हर चीज अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन जो उनकी मालिका है वो दुनिया से जा चुकी है। उसके बाद क्या होता है, वो तमाम चीजें लोगों में तकसीम हो जाती। और ये तो हमारे यहाँ होता है, बाज जगह पर ऐसा भी होता है कि आने वाली जनरेशन को वालिदैन के मालो मता से या उनकी चीजों से या उनके कलेक्शन से कोई दिलचस्पी नहीं होती, क्योंकि अब ट्रेंड्स बदल चुके हैं, फैशन बदल चुका है, अब नया दौर है और नए तरीके हैं और नई चीजें हैं। लिहाजा उन्हें इंटरेस्ट इससे होता है कि इन तमाम चीजों को निकालकर जो प्रॉपर्टी है उसकी कीमत या उसका जो फायदा है वो उनको मिल जाए। वालिदैन ने जो कुछ भी जमा किया और जिन चीजों को संभाल कर रखा और जिन चीजों को मेमोरी समझकर अपने साथ रखा और उनकी केयर करते रहे और उनकी हिफाजत करते रहे, दूसरों के लिए वो रद्दी के माल से ज्यादा कुछ भी न था। ये एक इतनी बड़ी हकीकत है जिससे हम आमतौर पर गाफिल रहते हैं, और फिर हकीकी महबूब यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला से मोहब्बत करने की बजाय हम इन आर्जी चीजों की मोहब्बत में मुब्तला रहते हैं, जो बहुत जल्द हमारे हाथों से निकल जाने वाली हैं। इसलिए किसी लम्हे भी ये नहीं भूलना चाहिए कि हकीकी मालिक अल्लाह है, जो मालिकुल मुल्क है, पूरी कायनात का मालिक है। फिर इसी तरह इंसान की जिंदगी में आमतौर पर जो मसाइल रहते हैं, जैसे रिस्क का मसला है, बाज़ औक़ात इंसान के पास कुछ होता है, फिर नहीं होता, फिर होता है, जिंदगी में उतार चढ़ाव आता रहता है। इसमें इंसान के ऊपर परेशानियां भी आती हैं, फक्र फाका का खौफ भी होता है। लेकिन अगर इंसान के दिल में इस बात का पूरा यकीन हो कि अल्लाह मेरा मालिक है और मुझे कल की फिक्र नहीं करनी चाहिए, इस खौफ और गम में नहीं जीना चाहिए कि कल मेरा क्या होगा या मेरे साथ क्या मामला किया जाएगा। नहीं, अगर उसका ये यकीन है कि हर चीज अल्लाह के इख्तियार में है, वो जिसे चाहे दे सकता है। जैसा कि कुरान मजीद की इस आयत से पता चलता है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुअतिल मुल्का मन तशाअ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाअ व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। कह दीजिए कि ऐ अल्लाह जो मालिकुल मुल्क है, जिसको चाहता है मुल्क अता करता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। तू जिसे चाहता है इज्जत देता है और तू जिसे चाहता है जिल्लत देता है। सारी भलाई तेरे ही हाथ में, तेरे इख्तियार में, और तू हर चीज पर कुदरत रखता है। तो जो शख्स इस चीज पर पूरा यकीन रखता है, ईमान रखता है, फिर वो परेशानी का शिकार नहीं होता, क्योंकि अगर उसे कुछ मिलता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अगर कुछ उसके हाथ से जाता है तो उसमें भी खैर और भलाई समझता है, क्योंकि उसका अपने रब पर एतमाद है कि वो अपने बंदों से हमेशा मोहब्बत करता है, वो अपने बंदों के साथ जुल्म नहीं करता। और फिर जब अल्लाह सुब्हानहू तआला पर तवक्कुल होता है तो अल्लाह का वादा है, वो मन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसको काफी हो जाता है। इन्नल्लाह बालिग अमरह, अल्लाह अपना काम पूरा करके रहता है, लेकिन अल्लाह ने हर चीज का एक अंदाजा मुकर्रर कर रखा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के फैसले उसके जाती फैसले, उसे किसी से मशवरा नहीं करना, उसे किसी एक की तरफदारी नहीं करनी और किसी दूसरे पर जुल्म नहीं करना। उसके अदल इंसाफ पर अगर हमारा मुकम्मल यकीन हो तो हमारा उस पर एतमाद और भरोसा और तवक्कुल कई गुना ज्यादा बढ़ जाए। और जिसका तवक्कुल अल्लाह सुब्हानहू तआला पर ज्यादा होता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी तमाम जरूरियात में उसको काफी हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर ऐसा तवक्कुल करो जैसा कि तवक्कुल करने का हक है, तो वो तुम्हें इस तरह रोजी देगा जैसे परिंदों को देता है कि वो सुबह को घोंसलों से भूखे पेट निकलते हैं और शाम को भरे हुए पेट से वापस आते हैं। इसका ये मतलब नहीं तवक्कुल का कि तवक्कुल करके फिर घर में बैठ जाओ, नहीं, तवक्कुल करके परिंदों की तरह कोशिश भी करो, लेकिन यकीन अल्लाह पे रखो कि जब तुम निकलोगे, बाहर जाओगे, कोशिश करोगे तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और ये एक हकीकत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी इन तमाम नेमतों में से अपने बंदों को नवाजता रहता है और फिर उनकी हिफाजत भी करता है। इसलिए उस अल मालिक के तमाम फैसलों पर राजी रहना भी बहुत जरूरी है। जब इंसान का इस बात पर यकीन हो जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज का मालिक है और वो अपने बंदों को उनकी जरूरत के मुताबिक उनको अपने रिस्क में से तकसीम करता रहता है,
تو پھر انسان کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے اس پر اس کو قناعت حاصل ہوتی ہے، اسے اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے، اور اس پر توجہ کرنے کی بجائے کہ اسے کیا ملا ہے اور کیا نہیں، وہ زیادہ توجہ اس بات پر کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس زندگی میں وقتی طور پر اسے جن چیزوں کا مالک بنایا ہے وہ ان کو کس طرح بہتر طور پر استعمال کرے، ان کی بہتر طور پر کیسے مینجمنٹ کرے، اس میں سے بندوں کے حقوق کس طرح ادا کرے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس پر حساب ہونے والا ہے، اس پر پوچھ ہونے والی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے نہیں ملا انسان کو کہ انسان اس پر فخر اور تکبر کرے اور چھوٹی سی کوئی چیز پا کر خدا بننے کی کوشش کرے یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے۔ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ مملوک بن کر ہی رہے اور اسی میں اس کی خیر و بھلائی ہے۔ انسان ہمیشہ اپنی حقیقت کو پہچانتا رہے کہ ایک دن اسے اپنے مالک کے پاس واپس جانا ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ واپس کرنا ہے اور اس کا حساب دینا ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ بندے کو کسی چیز کا مالک بنائے تو پھر اسے وہ اس کی مرضی کے مطابق بھی استعمال کرے، کیونکہ حقیقی مالک تو وہ ہے، ہم تو عارضی مالک ہیں، اور اس نے یہ تمام چیزیں دی بھی اس لیے ہیں ہمیں آزمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، ہر چیز کا وہ مالک ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت اور حیات کو بنایا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے، کس چیز میں آزمائش، کس چیز کا امتحان، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، کام کس کے اچھے۔ گویا کچھ بھی جو اس نے دیا، مثلا اگر اس نے ہمیں ہمارے جسم کا مالک بنایا ہے وقتی طور پر، تو وہ ہم سے دیکھ رہا ہے کہ ہم اس جسم سے کیا کام لیتے ہیں، کیا اس کی اطاعت کے مطابق یا اس کی نافرمانی کے۔ مثلا اس نے ہمیں نگاہیں دی تو ہم ان نگاہوں سے کیا وہ دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پسند کا ہے یا وہ جو اس کو ناپسند ہے۔ اس نے ہمیں زبان دی تو وہ ہمیں آزما رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ وقتی طور پر اللہ نے انسان کو بولنے کا جو اختیار دیا ہے وہ اس زبان سے کیا بولتا ہے، کیا اللہ کی پسند کے مطابق اس زبان کو استعمال کرتا ہے یا اس کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل اور سمجھ دی، بہت بڑی نعمت جس کی بنا پر انسان باقی تمام مخلوقات سے افضل ہے، لیکن یہ نعمت انسان کے لیے ایک امتحان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہا ہے، واچ کر رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے کہ ہم اس عقل کے ساتھ کس طرح کام لیتے ہیں، کیا اس کے ساتھ وہ سوچتے ہیں جو اس کی پسند کا ہے یا اس کی مرضی کے خلاف اسے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں مال دیا، یہ ایک نعمت بھی ہے لیکن اس کے ساتھ مال ایک آزمائش بھی ہے، ایک امتحان بھی ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم اس مال میں اللہ کا حق اور بندوں کا حق کس طرح دیتے ہیں۔ اگر ہم ان تمام چیزوں کو اللہ کی پسند اور مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں تو یہی احسن عمل ہے، اور اگر اس کے خلاف استعمال کرتے ہیں تو اس پر پوچھ ہے، اس پر حساب ہے، کیونکہ ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن ہمیں اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ اسی لیے جب ان میں سے کوئی نعمت چلی جاتی ہے تو ہمیں کیا کہنے کے لیے کہا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ انا للہ یعنی ہمارا اصل مالک اللہ ہے اور ہم بھی اسی کی طرف جائیں گے۔ تو جب مالک وہ ہے اور اسی کی طرف واپسی ہے تو اس واپسی کا کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم سے دیکھے کہ جو کچھ اس نے ہمیں دیا تھا ہم نے اسے استعمال کیسے کیا، اس کی دی ہوئی ملکیت میں کیسے تصرف کیا، اس کے دیے ہوئے اختیارات کو کیسے استعمال کیا۔ یاد رکھیے یہ اختیار بہت تھوڑے دن کا ہے، اور اس کے بعد جب انسان کی پکڑ ہوگی، جب ملک الموت آئیں گے، جب موت کے فرشتے آ کر روح نکالیں گے، اس کے بعد انسان کا پورا اختیار ختم ہو جائے گا اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اپنی ان تمام چیزوں کا حساب دے گا۔ تو بات یہ ہے کہ ساری ملکیت جو انسان کے پاس ہے وہ اس کے لیے آزمائش ہے اور اسے اس کا حساب دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اس وقت تک میدان حشر سے ٹل نہیں سکیں گے یہاں تک کہ اس سے اس کی عمر کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے کہ اسے اس نے کہاں استعمال کیا۔ اس کی جوانی کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، خاص طور پر عمر کا بہترین حصہ کہاں گزارا۔ اس کے علم کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ جو کچھ اس نے سیکھا اور جانا اس پر عمل کتنا کیا۔ پھر اسی طرح اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے مال کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں پر کیا۔
اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے جسم کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے اپنا جسم کس کام میں گھلایا، کہاں کھپایا۔ گویا ساری صلاحیتیں، طاقتیں اور جو کچھ بھی اللہ نے دیا وہ اللہ کی فرما برداری میں استعمال کیا یا اس کی نافرمانی میں۔ اسی طرح بعض اوقات انسان کو کچھ بندوں کے اوپر ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے، وہ اس کی رعایا ہوتے ہیں، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو ہر شخص کسی نہ کسی کا ذمہ دار ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فالمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، عورت کے بارے میں بھی کہا گیا کہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے۔ ومسئولۃ عنہا، اور اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس کے گھر میں کیا ہوتا رہا، اس کے بچے کیا کرتے رہے۔ اسی طرح گھر کے خادم کو بھی نگران قرار دیا گیا، جو چیزیں اس کے اختیار میں ہیں، مثلا ایک مالک اس کو جہاں جس کام میں لگاتا ہے اور اس کام کے لیے اسے جو جو چیزیں دیتا ہے پھر اس کا حساب ان سے لیتا ہے، اور صرف دنیا میں انسانی حساب نہیں لے گا، کل اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی لے گا کہ تم جس کے ہاں کام کرتے تھے اس کا حق کیسے ادا کیا، اس ذمہ داری کو کیسے پورا کیا۔ پھر اسی طرح جو بھی کسی انسان کی جاب یا پیشہ ہے، وہاں جو بھی اس کے پاس اختیارات ہیں ان سب کے بارے میں بھی اس سے سوال کیا جائے گا، اس کا حساب ہوگا۔ اور پھر انسان کے پاس کوئی ایسا بہانہ نہ ہوگا کہ وہ جھوٹ بول کر اپنی غلطیوں پہ پردہ ڈال سکے۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، جس دن تم پیش کیے جاؤ گے کوئی چھپی چیز تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تم چھپا نہ سکو گے، کچھ بھی چھپانا رہے گا، سب کچھ عیاں ہوگا، کیونکہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ غیب اور حاضر کا برابر جاننے والا ہے۔ اور وہاں اس وقت وہ لوگ کہ جو ذمہ دار ہوں گے اور وہ اپنی رعایا کی ضروریات پوری نہ کرتے ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوگا۔ اسی طرح جو دنیا میں اپنی ملکیت میں بے جا تصرف کرے، ظلم اور زیادتی کرے، اس سے بھی پوچھ ہوگی۔ پھر اسی طرح اگر انسان دیکھے تو جو کچھ ہمیں ملا ہے اس میں بھی پورا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، یعنی مثلا مال ہے تو یہ نہیں کہا گیا کہ جیسے چاہو کماؤ اور جہاں چاہو خرچ کرو، یا اس کے ساتھ جو چاہو کرو، چاہو تو اسے ضائع کر دو، نہیں، اس کا بھی ہمیں اختیار نہیں۔ مثلا زندگی میں بھی سوچ سمجھ کر خرچ کرنا چاہیے، ایک طرف بخل سے منع کیا گیا تو دوسری طرف اسراف سے منع کیا گیا۔ یہ نہیں کہ جہاں تمہارا دل چاہتا ہے تم اسے خرچ کرتے رہو، نہیں، اس پر بھی حدود اور قیود رکھی گئی۔ اور مرنے کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے وارثوں کے حصے خود مقرر کیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا وہ عارضی تھا، ہمارے پاس وقتی تھا، اور کس لیے تھا؟ تاکہ آزمائے، لیبلوکم، تمہارا امتحان لے کہ تم اس کے ساتھ کرتے کیا ہو، زندگی میں کیا کرتے ہو، اور اپنی زندگی کے بعد کے لیے اس کے بارے میں کیا وصیت کرتے ہو۔ مثلا مالی کے بارے میں عام طور پر ہمارے ہاں لڑکیوں کو وراثت سے حصہ نہیں دیا جاتا، یا بعض اوقات وارثوں میں سے کسی سے اگر ناراض ہو تو اس کو حق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تم پر یہ صدقہ کیا ہے کہ وفات کے وقت تمہیں 1/3 مال یعنی 1/3 مال میں وصیت کا حق دے دیا ہے، تمہارے اعمال میں تمہارے لیے اضافہ کرتے ہوئے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایسا کرے تو اس کی اس وصیت کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ عمران بن حسین کہتے ہیں کہ ایک آدمی مرتے وقت اپنے 6 کے 6 غلام اس نے آزاد کر دیے، جن کے علاوہ اس کے پاس کوئی مال نہ تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کی نماز جنازہ نہ پڑھاؤں۔ ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جبکہ وہ بہت بیمار ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی درخواست کی کہ انہیں اجازت دی جائے کہ وہ اپنا سارا مال صدقہ کر دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات کی اجازت نہیں دی۔ انہوں نے دوبارہ درخواست کی، پھر درخواست کی، تو آپ نے ان کو صرف 1/3 یعنی 1/3 مال صدقہ کرنے کے لیے یا اس میں وصیت کرنے کے لیے اجازت دی، اور آپ نے یہ فرمایا کہ وَالثُّلُثُ کثیر، کہ 1/3 بھی بہت زیادہ ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمیں اپنی ملکیت میں بے جا تصرف نہ کرنے کی تاکید کی گئی۔ اسود بن اسلم کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھو، ہمارا ہاتھ ہمارے اختیار میں ہے تو اس کو کنٹرول میں رکھو کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ میں نے عرض کیا اگر میرا ہاتھ قابو میں نہ رہے، یعنی میں انسان ہوں، بھول جاؤں، پھر کیا کروں؟ تو پھر اور کیا چیز قابو میں رہ سکتی ہے، اور کس چیز کو کنٹرول کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری زبان میرے قابو میں نہ رہے، زبان کی کوئی پھسلن ہو جائے تو پھر کیا چیز قابو میں رکھوں؟ تو آپ نے فرمایا
پھر تم اپنے ہاتھ کو بھلے کام ہی کے لیے آگے بڑھاؤ اور اپنی زبان سے بھلی بات ہی کرو. یعنی اگر ہاتھ استعمال کرنا ہی ہے تو اچھے کام میں کرو، اور زبان کو استعمال کرنا ہے تو اچھے کام میں کرو. تو اس لیے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں وہ اس لیے دی ہے تاکہ ان کو بے محابہ استعمال نہ کیا جائے، بے سوچے سمجھے استعمال نہ کیا جائے، دوسروں کو اذیت پہنچانے کے لیے استعمال نہ کیا جائے، بلکہ ان کو خیر اور بھلائی کے کاموں میں استعمال کیا جائے تاکہ دوسرے اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور پھر الٹیمیٹلی نتیجتاً آخرت میں ہمیں ان تمام نعمتوں سے فائدہ پہنچے. اور اس پر شدید وعید بھی سنائی کہ اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے اس میں کوئی رد و بدل کرے تو خواہ وہ ساری عمر نیک کام کرتا رہے، لیکن اگر مرتے وقت وصیت غلط کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جنت سے محروم کر سکتا ہے. اس لیے ہمیشہ اس بات کی یاد دہانی انسان کرتا رہے کہ وہ اس دنیا میں آزاد نہیں، خود مختار نہیں، اس کا کوئی مالک ہے جس نے اسے پیدا کیا اور یہاں بھیجا اور جس کے پاس اسے پلٹ کر جانا ہے. لہٰذا زندگی کا ایک ایک دن سوچ سمجھ کر گزارے اور اس کی ملکیت میں جو کچھ ہے وہ اسے اللہ کی ملکیت سمجھے. اگر اللہ اسے دینا چاہے تو شکر ادا کرے، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لینا چاہے تو اس پر وہ اللہ سے ناراض نہ ہو، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں کو خوشی سے قبول کرنے والا ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقیقی معنوں میں اپنی معرفت عطا کرے تاکہ زندگی کے یہ دن جو ہم گزار رہے ہیں اس کی خوشنودی کے مطابق گزار سکیں. تو بہرحال ان تمام باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے اس بارے میں ہم بہت محتاط زندگی بسر کریں، ان تمام چیزوں کا اصل مالک اللہ کو سمجھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جو کچھ ہمیں عطا کیا ہے اس میں ہم اسی کی مرضی کے مطابق تصرفات کریں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. بس بہت بلند ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے، اصل بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ ہے، جس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا مالک، عزت والے عرش کا رب. اگر دیکھا جائے تو دنیا میں جتنے بھی بادشاہ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کا بادشاہ ہے. وہ بادشاہ جس کے حکم پر تمام کائنات چلتی ہے، جو بلا روک ٹوک ہر چیز پر اپنا حکم نافذ کر سکتا ہے اور اسے اس میں کوئی روکنے والا نہیں. حقیقت یہ ہے کہ سب تعریف اسی کے لیے ہے، سب امور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، اور اس کی بادشاہت کوئی عام بادشاہت نہیں ہے. وہ عرش پر بلند ہے، اور عرش 7 آسمان اور 7 زمینیں اللہ کی کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے ایک وسیع صحرا میں ایک چھوٹی سی مندری، ایک چھوٹا سا رنگ، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے وہ کرسی ایک چھوٹے سے رنگ کی طرح ہے. آپ سوچئے کہ وہ عرش کتنا بلند ہے، اور جو خود اس پر مستوی ہے وہ کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے. وہ ہے ہمارا رب، ہمارا مالک اور حقیقی بادشاہ. اور اس دنیا میں جتنے بھی کام امور پاتے ہیں، جتنے بھی چیزیں چل رہی ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، دراصل وہ سب اسی کے حکم پر چل رہا ہے اور اس پر اسی اکیلے کا فیصلہ نافذ ہے. وہ ہر چیز کو سنتا ہے، دیکھتا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق چلاتا ہے. وہ ہر چیز کے پوشیدہ اور ظاہر سے آگاہ ہے. وہ جس کو جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور جس سے جو چیز چاہتا ہے روک لیتا ہے. وہ جس کو جیسے جتنا چاہے بدلہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور جس سے چاہے رزق روک لیتا ہے، جس کو چاہے زندگی دیتا ہے اور جس سے چاہے زندگی واپس لے لیتا ہے اور اس کو موت دے دیتا ہے. یہ ہے ہمارا رب، حقیقی بادشاہ. قرآن مجید میں سورۃ الحشر کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک. وہ اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، الملک حقیقی بادشاہ ہے، القدوس پاکیزہ نہایت پاک، السلام سراسر سلامتی، المؤمن امن دینے والا، المہیمن نگہبان، العزیز زبردست غالب، الجبار سب پر غالب، المتکبر سب سے بڑا بن کر رہنے والا. سبحان اللہ پاک ہے اللہ، عما یشرکون ان سب چیزوں سے جنہیں وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہیں اچھے اچھے نام، اور ان ناموں میں سے ایک خوبصورت نام الملک ہے.
حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آغاز یوں کرتے، اللہم انت الملک لا الہ الا انت، اے اللہ تو ہی بادشاہ ہے، تو ہی اصل بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ اور یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہت کا اعتراف کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زمین کو مٹھی میں لے لے گا اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا انا الملک، انا الملک، میں ہوں اصل بادشاہ، میں ہوں اصل بادشاہ، این ملوک الارض، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ اور اس دن بادشاہت صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہوگی۔ الملک یومئذ للہ، آج حکومت، بادشاہت، اختیار، اقتدار، قبضہ سب صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا 1/3 بھی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں انا الملک، انا الملک، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں بادشاہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اسے قبول کر لوں۔ یعنی بادشاہ حقیقی جو عرش عظیم کا مالک ہے وہ ہمیں پکارتا ہے اور ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں اور وہ ان سب کو عطا کرے جو وہ چاہیں۔ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں؟ اور یہ اعلان مسلسل طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ تو اس وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا تعارف الملک کے طور پہ کرواتے ہیں کہ بندو یاد رکھو میں ہوں تمہارا حقیقی بادشاہ، اور جو حقیقی بادشاہ ہے وہ بادشاہ مطلق ہے، ایبسولوٹ اتھارٹی ہے اس کے پاس، وہ جو جب جیسے چاہے کرے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بہت برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا کنٹرول ہے، بادشاہت ہے، اور وہ ہر چیز پر پورا اختیار رکھتا ہے، پوری قدرت رکھتا ہے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ شریک فی الملک، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، یعنی وہ صرف زمین کا نہیں بلکہ آسمانوں کا بھی بادشاہ ہے، اور آسمانوں میں جو مخلوق رہتی ہے اور جو کچھ بھی اس نے بنایا ہے ان سب کا بادشاہ حقیقی ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور وہ ایسا بادشاہ ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی اس کے اقتدار میں کہیں سے بھی شریک نہیں۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کی بادشاہت میں کوئی بھی شریک نہیں، یعنی مکمل اختیار رکھنے والا۔ دنیا میں بادشاہ یا جہاں بھی صاحب اقتدار لوگ ہوتے ہیں تو وہ بعض اوقات دوسروں کے مشورے کے ساتھ چلتے ہیں، دوسروں کی مدد کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی حکومت کو چلانے کے لیے فوج چاہیے ہوتی ہے، خزانہ چاہیے ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر مکمل اختیار رکھتا ہے، اسے کسی کی بھی مدد اور کسی کے بھی خزانوں کی ضرورت نہیں، تمام کے تمام خزانے اس کے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ پھر یہ ہے کہ دنیا میں جب کسی کو بادشاہت ملتی ہے تو ایک محدود وقت کے لیے ملتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ سے بادشاہ اور ہمیشہ رہے گا۔ پھر یہ کہ دنیا کے بادشاہوں سے بہت سی چیزیں اوجھل رہتی ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہوتی، بعض اوقات ان کے فیصلے عدل و انصاف پر مبنی نہیں ہوتے، بعض اوقات وہ فیصلے کر لیتے ہیں لیکن ان کے فیصلے نافذ ہی نہیں ہوتے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ علم اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے اور اس کا ہر فیصلہ نافذ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ حکم دے اور اس کا حکم مانا نہ جائے، وہ کسی کو کچھ کہے اور اس کی تابعداری کی نہ جائے۔ ہاں وقتی طور پر اگر انسان کو کچھ اختیار حاصل ہے تو وہ بھی بہت محدود ہے اور اس کے بارے میں بھی اس سے پوچھا جائے گا۔ تو بحیثیت مسلمان ہمارا اس بات پر پورا یقین اور پورا ایمان ہونا چاہیے کہ اصل بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اگر زمین پر اللہ نے مجھے کسی بھی معاملے میں کچھ بھی اختیار دیا ہے تو صرف یہ وقتی ہے اور اس کا بھی حساب ہونے والا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی حقیقی بادشاہ ہے۔ سورۃ المؤمنون میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، ان سے پوچھئے بتاؤ بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے، بادشاہ کون ہے اور وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں مل سکتی۔ سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پاک ہے وہ اللہ، وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت، ہر چیز پر وہ چھایا ہوا ہے، ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز پر اس کا حکم چلتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اسی کے پاس پہنچو گے، پھر وہ تم سے حساب لے گا، تم سے پوچھے گا۔ اور جہاں تک اختیارات کا تعلق ہے تو دنیا میں جتنے بھی بادشاہ ہیں ان کے پاس جو بھی خزانے ہیں وہ محدود ہیں اور وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور ان کو بھرنے کے لیے انہیں مختلف وسائل اختیار کرنے پڑتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی
اس کو خرچ کرنے کے لیے کسی سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اس سے رات دن کی بخشش کم نہیں کرتی، وہ دن کو بھی دیتا ہے، وہ رات کو بھی دیتا ہے، اور یہ دینا اس کے خزانوں میں کمی نہیں کرتا. آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب اس نے آسمان و زمین پیدا کیا اور جب سے پیدا کیے اس نے کتنا کچھ خرچ کیا؟ یعنی جب سے یہ دنیا بنی ہے اس نے کیا کچھ نہیں دیا، وہ دیتا ہی چلا جا رہا ہے. عام طور پر دنیا میں وقتی طور پر جب کسی کو اقتدار ملتا ہے یا بادشاہت ملتی ہے تو اس کے پاس جو بھی خزانہ ہوتا ہے یا خرچ کرنے کو ہوتا ہے وہ محدود ہوتا ہے، اور بعض اوقات خرچ کرنے کے بعد وہ ختم بھی ہو جاتا ہے، اور اس خزانے کو بھرنے کے لیے مختلف طرح کے ہیلے کرنے پڑتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کا بھی محتاج نہیں، وہ دن رات خرچ کرتا ہے لیکن اس کے خزانوں میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے اور وہ اس میں سے دن رات خرچ کرتا ہے، لیکن تمہیں معلوم ہے کیا کہ جب سے اس نے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں اس نے کتنا خرچ کیا ہے؟ اس نے بھی اس میں یعنی اس وقت سے خرچ کرنے نے اس میں کوئی کمی نہیں کی، یعنی اس کا ہاتھ پھر بھی بھرا ہوا ہے، وہ جتنا بھی دیتا چلا جائے اس کے خزانے کم نہیں ہوتے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اسے کسی سے قرض نہیں لینا ہوتا، اسے کسی سے لے کر نہیں دینا، وہ پوری طرح مالک بھی ہے اور پھر بادشاہ بھی ہے. پھر فرمایا کہ اس کا عرش پانی پر ہے اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے جسے وہ جھکاتا اور بلند کرتا رہتا ہے، یعنی جیسے جس چیز میں چاہے تصرف کرے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. اس کے برعکس بندوں کی بادشاہت بہت محدود ہے، وقت کے اعتبار سے بھی اور ان کے پاس جو اختیارات ہیں اس کے اعتبار سے بھی. لیکن کتنی حیرت کی بات ہے کہ ہم اگر دنیا میں کسی کے پاس کچھ بھی اختیار ہو تو اس سے فوراً مرعوب ہو جاتے ہیں، اس سے ڈرنے لگتے ہیں، اس کی مرضی کی بات کرنے لگتے ہیں. لیکن اس کے برعکس اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے اور ہر چیز کا اختیار اس کے پاس ہے، ہم اس سے ڈرتے نہیں، اس کے آگے جھکتے نہیں. ایک اس قدر ناسمجھی کی بات ہے، اور بات وہی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود فرمائی وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ حق ہے اس کی قدر کرنے کا. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور زمین ساری کی ساری اس کے قبضے میں ہوگی قیامت کے دن. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، یعنی ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اختیار میں ہے. اس کے باوجود ہم پوری طرح اس کے آگے نہیں جھکتے، پوری طرح اس کے طریقوں پر نہیں چلتے، اس کو راضی کرنے کی فکر نہیں کرتے. اور اس کے برعکس جن کے پاس محدود اختیارات ہیں، چونکہ وہ ظاہر سامنے نظر آتے ہیں اس لیے انہی سے مرعوب ہو جاتے ہیں، اور اللہ جو الملک الحق ہے، حقیقی بادشاہ ہے، اس کو بھول جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسی قدرت بھی کسی کے پاس نہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ علماء یہود میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے محمد، ہم تورات میں پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر اٹھا لے گا اور زمین کو ایک اور انگلی پر اٹھا لے گا اور درختوں کو ایک انگلی پر اور پانی اور مٹی کو ایک انگلی پر اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر، اور پھر فرمائے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں بادشاہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عالم کی بات سنی تو آپ مسکرا دیے، اور دراصل یہ مسکراہٹ اس یہودی عالم کی تصدیق کے طور پر تھی. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، اور ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی، اس کے ہاتھ میں ہوگی، اور آسمان دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. وہ ان لوگوں کے شرک سے بالکل پاک اور بلند تر ہے. یعنی لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کو اس طرح محسوس نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہیے. پھر یہ بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بادشاہت میں کبھی بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم سب اولین و آخرین یعنی سارے کے سارے انسان، اور نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ جن بھی، کہ تمہارے اول پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک، اور تمام کے تمام جن پہلے جن سے لے کر آخری جن تک، تم سب اس آدمی کے دل کی طرح ہو جاؤ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو، تو بھی تم میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے. یعنی عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب وہ عبادت کرتا ہے یا اللہ کی بندگی کرتا ہے یا کوئی بھی اس کی خاطر کام کرتا ہے تو شاید وہ اللہ تعالیٰ کو فائدہ پہنچاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم سارے سجدے میں بھی پڑے رہو تو اس سے
میری حکومت میری بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا. اسی طرح اے میرے بندو اگر تم سب اولین و آخرین جن و انس ایک آدمی کی طرح ہو جاؤ جو سب سے زیادہ بدکار ہے تو پھر بھی تم میری سلطنت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کر سکتے. یعنی اگر اس زمین پر اول سے لے کر آخر تک قیامت تک کوئی ایک بندہ بھی کوئی عبادت نہ کرے, کسی قسم کی کوئی تسبیح نہ کرے, کوئی ذکر نہ کرے, کوئی اس کی اطاعت نہ کرے, تو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکومت میں, بادشاہت میں, اقتدار میں, اختیار میں, اس کی طاقت اور غلبے میں کوئی کمی نہیں آ سکتی, کسی قسم کی کوئی کمی. ہم اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتے. تو پھر یہ سب کچھ اصل میں خود ہمارے اپنے ہی فائدے میں ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اس کو تو کچھ نہیں ملتا, لیکن یہ عبادت ہمارے لیے باعث سعادت ہوتی. جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو اس کو کچھ نہیں ملتا, اس لیے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے, لیکن یہ تسبیح اور یہ ذکر خود ہمارے اپنے دلوں کی تسکین کا باعث بنتا ہے. اس لیے بندہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرے تو اس سے ڈرتے ہوئے اور اس سے امید رکھتے ہوئے, اس سوچ کے ساتھ نہیں کہ میں اپنی عبادت سے اس کو کچھ فائدہ پہنچانے چلا ہوں. پھر فرمایا اے میرے بندو تم سب اولین و آخرین جن و انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو جاؤ اور سب مجھ سے مانگو اور میں تم سب کو وہ سب کچھ دوں جو تم مانگ رہے ہو. تو اس سے میری حکومت میں, میری بادشاہت میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی ایک سمندر کے اندر سوئی ڈالنے کے بعد نکالی جائے اور اس میں جو پانی لگا ہو تو اتنی قلیل مقدار میں بھی اس سمندر کے مقابلے میں جو کمی ہوتی میری بادشاہت میں وہ بھی کمی نہیں ہوگی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہت کیسی ہے اور اس کے خزانے کیسے ہیں اور اس کی حکومت کیسی ہے اور اس کا اقتدار کیسا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اس کی بادشاہت کی وسعت اس کا بھی ہم اندازہ نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خوب جانتا ہوں کہ اہل جہنم میں سے کون سب سے آخر میں نکلے گا. وہ ایک ایسا شخص ہوگا جو اپنے گھٹنوں کے بل رینگتا ہوا جنت میں داخل ہوگا. یعنی جہنم سے گھٹنوں کے بل گھسٹتا ہوا باہر نکلے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے حکم دے گی کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ جنت میں آئے گا لیکن اسے ایسے معلوم ہوگا کہ جیسے جنت بھری ہوئی. تو واپس اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا اور کہے گا یا رب جنت تو بھر گئی ہے. اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ. پھر وہ جائے گا, پھر وہ دیکھے گا کہ جنت بہت آباد ہے. وہ واپس آئے گا اور کہے گا اے رب جنت تو بھری ہوئی معلوم ہوتی ہے, میں نے جنت کو بھرا ہوا پایا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ, میں تمہیں دنیا کی مانند اور اس سے 10 گنا زیادہ دیتا ہوں. سوچئے دنیا میں کیا کچھ, یعنی عام طور پر ایک انسان کے بس میں نہیں کہ وہ ایک انسان کیا, آج تک اتنی تحقیقات ہوئی, اتنا کچھ انسانوں نے پڑھا لکھا, بڑی بڑی یونیورسٹیاں قائم ہوئی, لیکن پوری زمین کو ایکسپلور نہیں کر سکے اور اس کے پورے خزانوں کو بھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہنم سے نکلنے والے آخری شخص سے فرمائے گا کہ جاؤ میں تمہیں دنیا اور اس جیسی 10 دنیایں تمہیں دیتا ہوں, اور یہ وہ ہے جو سب سے آخر میں جنت میں پہنچنے والا ہوگا. تو آپ خود سوچئے کہ جن کو جنت الفردوس عطا ہوئی اور جن کو جنت کے بلند درجات نصیب ہوئے ان کو کیا کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. یہ ہے اصل بادشاہ, حقیقی بادشاہ, کہ جس کو جتنا دینا چاہے وہ دے سکتا ہے اور سب کچھ دینے کے بعد بھی اس کے اپنے خزانوں میں کچھ کمی واقع نہیں ہوتی.